बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। मखारिज के बाद सिफ़ात का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में आज से हम शुरू करेंगे सिफ़ातुल हुरूफ, और आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ सिफ़ात को कवर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वाला बाब जो है ये मुकम्मल हो जाए। अब सिफ़ात का मतलब क्या है, ये क्या है, ये इसको सिफ़ात हैं क्या? तो इसके लिए हम इसकी डेफ़िनेशन को देख लेते हैं। यानी सिफ़ात जो है ये तो जमा है और इसकी वाहिद है सिफ़ा। तो हरूफ की सिफ़ात या सिफ़त या ख़ुसूसियात नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसके अलावा वो सिफ़त जो किसी भी हर्फ की अदायगी का हिस्सा हो, या फिर ऐसे हालात हों कि कोई सिफ़त उसका हिस्सा बन जाए। तो जो सिफ़ात हैं बेसिकली वो किसी भी हर्फ का या तो हिस्सा होते हैं, या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो एक सिफ़त उसमें आ जाती है। तो जब हम इन सिफ़ात को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी तिलावत में बड़ी खूबसूरती आ जाती है। लेकिन मुझे तो मखारिज पता हैं, तो फिर हरूफ की सिफ़ात जानना क्यों ज़रूरी है? यानी कि मेन चीज़ तो मखारिज ही है ना, कि हर्फ जो है वो निकल कहाँ से रहा है, मुँह में किधर से आर्टिकुलेट हो रहा है। तो जनाब, अगर हमें मखारिज का पता हो भी, तो भी सिफ़ात का जानना बहुत ज़रूरी है। और मखारिज तो सिर्फ हर्फ निकलता कहाँ से है, उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, सिर्फ उसके बारे में हमें बताता है। जबकि सिफ़ात हमें हरूफ की खुसूसियात का पता देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हरूफ हैं वो मज़ीद खूबसूरती से अदा होते हैं। तो अब सिफ़ात जो हैं वो हमें हमारी किस किस्म की मदद करते हैं, क्या उसका फ़ायदा क्या है, उसके यूज़ेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो जनाब, सिफ़ात की वजह से हर्फ की बिल्कुल ठीक परफ़ेक्ट आवाज़ जो है वो पैदा हो सकती है। यानी अगर आपको सिफ़ात नहीं पता और आपको मखारिज बिल्कुल परफ़ेक्टली पता हैं, तो बहुत कम होगा कि कुदरती तौर पर ही किसी के ठीक-ठीक हर चीज़ हरूफ की अदायगी हो रही है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से अदायगी और परफ़ेक्शन के साथ तभी होगी जब आपको हरूफ की सिफ़ात का पता होगा। जो मुख्तलिफ हरूफ होते हैं उनमें फ़र्क करती है सिफ़ात। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह बौद और दाल है, दोनों का बिल्कुल भी मखरज एक जैसा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो दाल को ही हैवी करके पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको सिफ़ात के साथ पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, एक हैवी है, एक लाइट है, एक में जो है और भी बौद की सिफ़ात हैं जो कि दाल में नहीं होती हैं। तो तो इससे फिर जो है आपकी हरूफ जो हैं उनमें आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि मैं इन हरूफ में डिफ़रेंशिएट कैसे करूँगी। इसके बाद सिफ़ात की वजह से हम एक ही मखरज से निकलने वाले हरूफ में भी इम्तियाज़ कर सकते हैं। मसलन जैसा सीन और सौद है, अब अक्सर लोग सीन और सौद दोनों को एक जैसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको उसके सिफ़ात पता होंगे, तो फिर आप उनको बहुत अच्छे से अलग-अलग करके पढ़ेंगे और फिर तिलावत में ज़्यादा खूबसूरती आएगी। इसके अलावा जो है, अगर क्योंकि ये आप लोग सबकी टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है, तो अगर आपके शागिर्द एक गलती करते हैं और आपके पास अगर सिफ़ात की नॉलेज मौजूद है, तो फिर आपको पता क्विकली चल जाएगा कि ये शागिर्द मेरा जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये गलती कहाँ पे कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा ख़ और ग़इन, अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ख़ को भी ग़इन ग़इन तो ऐसा करके ग़इन में ख़ की आवाज़ आ रही होगी, या ख़ में ग़इन की आवाज़ आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि इनमें से एक में हवा यानी कि हम्स की सिफ़्त होती है और दूसरी में हम्स की अपोज़िट यानी कि जहर की सिफ़्त होती है। तो अगर ये आपको पता होगा, आप स्टूडेंट को उसके मुताबिक समझाएँगे, मखरज तो वो ठीक टच कर रही है या कर रहा है, लेकिन
اس کے جب صفات آپ ان کو ایکسپلین کریں گے ادائیگی کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ کی وہ غلطی جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گی۔ تو صفات کا ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے۔ اب صفات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اب یہ دیکھ لیں، ہمیں جیسا پتہ تو چل جاتا ہے یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے۔ تمام لڑکوں کی حیت ایک جیسی ہوتی ہے اور تمام لڑکیاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ ایک عائشہ دوسری عائشہ سے کیسے مختلف ہے، یا ایک علی دوسرے علی سے کیسے مختلف ہے؟ تو وہ ہمیں جو ہے ہمیں صفات کے تھرو پتہ چلتا ہے۔ کوئی بچہ کریٹو ہوتا ہے، کوئی شرمیلا ہوتا ہے، کوئی کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی روندو ہوتا ہے، کوئی باتونی ہوتا ہے، تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والا انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں۔ تو حروف تو آپ کو پتہ ہیں، لیکن ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے، سامنے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں۔ جو صفات ہیں وہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے پھر۔ اب صفات کی اقسام ہے اور کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو ڈھیروں ڈھیر نام نظر آئیں گے جو کہ آپ نے شاید سنے بھی نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلے آگے آنے والے ہفتوں میں ان تمام الفاظ کو ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو آپ کی تمام ہر قسم کی جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ آ گیا آپ کا مین صفات کا ٹاپک، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر آپ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے لازمہ، دوسری قسم ہے عارضہ۔ اب لازمہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لازم ہے، لازمی ہے یہ چیز، تو یہ اس سے ہی نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لازمی ہے۔ اور جو عارضہ ہے یہ عارضی سے نکلا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ عارضی طور پر یہ چیز بند ہے، یا عارضی طور پہ بارش ہو رہی ہے، یا عارضی طور پہ گرمی ہو گئی ہے، یا سردی ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس قسم کی صفات ہیں۔ پھر لازمہ میں آگے مزید دو ٹائپس ہیں، وہ آگے چل کے ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ کیا ہیں۔ تو جناب صفات جو ہیں وہ دو قسم کی اقسام میں ہیں۔ ایک ہے صفات لازمہ جو کہ پرماننٹ ایٹریبیوٹس ہیں، پرماننٹ یعنی کہ یہ لازمی ایٹریبیوٹس ہیں، اور ہر حرف میں یہ موجود ہوتی ہی ہیں۔ اور جو عارضہ ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل کلکلا ہے، جس طرح جب بھی قاف قا با جیم دال پر سکون ہوگا تو تب اس پہ کلکلا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ والی صفت ہم نے اپلائی کر دی، جبکہ لازمہ ایسا نہیں ہے۔ جن حروف میں ہمس ہے ان میں جہر نہیں ہے، اور جن حروف میں جہر ہے ان میں ہمس نہیں ہے، تو یا تو یہ ہوگا، تو اس میں بیسیکلی اپوزٹس ہوتے ہیں۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ انشاءاللہ ان سب کو ہم آگے چل کے ایکسپلین کریں گے۔ یہ صرف انٹروڈکشن ہے تاکہ ایک دفعہ آپ یہ ٹرمینالوجیز دیکھ لیں کہ صفات ہیں کیا، اور انٹروڈکشن آپ کے لیے جو ہے وہ ہے۔ سو اب صفات لازمہ کی ٹائپس ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی آپ نے لازمہ اور عارضہ دیکھ لیے ہیں۔ یہ لازمہ کے آگے سے دو مزید ٹائپس ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ اب جیسے کہ اس کے نام سے ہی ثابت ہو رہا ہے، متضادہ جو ہے وہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں الفاظ متضاد، جن کے الٹ ہوتے ہیں۔ غیر متضادہ وہ صفات جن کے متضاد نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت آسان ہے، یہ ہے تو عربی میں لکھا ہوا، لیکن آپ کو بالکل آرام سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ جو دو ٹائپس ہیں متضادہ، تو جیسا وہی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمس جن حروف میں ہے ان میں جہر نہیں ہے، اور جن میں جہر ہے ان میں ہمس نہیں ہے۔ تو 10 ایسے حروف ہیں جن میں ہمس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو باقی کے جتنے حروف رہ گئے ہیں ان سب میں جہر ہوگا۔ تو اب اکثر لوگ جس طرح ہیں وہ یوں کرتے ہیں، جیسے با ہم پڑھتے ہیں تو وہ اکثر ایسے پڑھتے ہیں بھا بھا، اس کے ساتھ وہ ہے ڈال دیں گے، یا جھیم جیم میں ڈال دیں گے، تو ان میں تو بیسیکلی ہمس کی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ یا فا میں ہمس نہیں لائیں گے تو وہ پڑھیں گے ایف ایف، بہت زیادہ دبائیں گے دانتوں کو، نیچے ہونٹوں پہ دبائیں گے بہت زیادہ، تو وہ ہمس کی کوالٹی نہیں۔ ایف ایف ایف،
تو یہ دیکھیں آپ کو اگر کوالٹی پتہ ہوگی، صفت پتہ ہوگی تو آپ پھر اس کے مطابق اپنے مخارج کو بھی آپ کی آرٹیکولیشن میں مزید بہتری اور آسانی آئے گی۔ غیر متضادہ جو ہیں یہ ان کے اپوزٹس نہیں ہوتے، اور یہ بھی جو ہے جیسا قلقلہ ہو گیا، جیسا غنہ ہو گیا، اور یہ کچھ حروف پہ اپلائی ہوتے ہیں یا کچھ ایسی اس میں ہو تو اس میں اپلائی ہوتے ہیں، اور ان کے اپوزٹس نہیں ہوتے۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں صفات متضادہ کیسے ہیں۔ تو جس طرح دن، رات، چاند، سورج، اور سفید، کالا، اور آسمان، زمین، سو متضادہ جو ہے وہ اسی ٹائپ کے ہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتوں میں آپ لوگ انشاءاللہ اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ سب جو ہیں ایک سائڈ پہ ایک ٹائپ کے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ان کے متضاد ہیں، تو جو حروف ایک کیٹیگری میں آ رہے ہیں وہ دوسری کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، اور حروف آئیں گے۔ اور یہ والی بیچ میں جو نمبر 2 پہ آپ کو نظر آ رہی ہے شدہ، توسط اور رخاوہ، تو جو تمام حروف ہیں وہ ان تینوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ تو جن میں شدہ ہے ان میں توسط نہیں ہے، ان میں رخاوہ نہیں ہے، اور جن میں رخاوہ ہے ان میں یہ دونوں نہیں ہے، اور جن میں توسط ہے ان میں رخاوہ اور شدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے نام دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں، اگلے آنے والے ہفتوں میں آپ ان کے بارے میں سیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ صفات غیر متضادہ یہ صرف میں نے آپ کے لیے ٹیبل فارم میں بنائے ہیں تاکہ یہ کلرز کے ساتھ آپ ان کو ذہن نشین کر سکیں، اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ جب ایک دفعہ تمام صفات مکمل ہو جائیں گے تو جب آپ جلدی سے کوئک لک کریں گے اس کو تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں صفات عارضہ۔ صفات عارضہ جو ہیں وہ ہیں ٹیمپرری، جس طرح کبھی حرکت ہوتی ہے، کبھی سکون ہوتی ہے، کبھی سخت آ جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، یہ ہر وقت حرف کے ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ اب ہماری جو لیسن ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ویک اگلا لیسن ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم